गाली ब्रिगेड के लिए अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप कश्मीर के इश्यू को तब तक अंडरस्टैंड नहीं कर सकते जब आप पूरे कश्मीर की पूरी हिस्ट्री को नहीं स्टडी करेंगे और कश्मीर में जो फ्रीक हैं उन फ्रीक्स को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन लोग थे, किन फ्रीकें की वजह से कश्मीर का जो मौजूदा कज़िया डेवलप हुआ है, इसमें किस फ्रीक की क्या गलती थी और किस फ्रीक ने किस तरह का किरदार अदा किया। जब तक उनको आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, ये जो एक बात लिखी जाती है कि कश्मीरी खुद मुख्तारी, हम खुद मुख्तारी चाहते हैं, क्या कश्मीर की सारी इकाइयों के लोग खुद मुख्तारी चाहते हैं? इसको भी आपने अंडरस्टैंड करना है। क्या लेह लद्दाख और वैली और फिर आज़ाद कश्मीर सारा और गिलगित बल्तिस्तान, ये पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं, क्या वो सारे इस नज़रिए के साथ मुत्फिक हैं कि आज जब आप लोगों को जो आपसे डिफर ओपिनियन रखते हैं, ये नौजवान, जिस नौजवान को मेरी नज़र में तारीख का इल्म नहीं है, तारीख के बारे में कोई इनको नाबलद हैं और बेसिक चीज़ भी तारीख के बारे में इनको नहीं पता कि ये सारा इशू जो है वो डेवलप कैसे हुआ, और वो लोगों को गालियाँ निकालते हैं। और गाली सिर्फ इसलिए निकालते हैं कि उनके पास आर्गूमेंट मौजूद नहीं है, उनके पास सिर्फ गुस्सा है और गाली है। यही जो कमज़ोर तरीन आर्गूमेंट होता है, ये आर्गूमेंट वो आपके सामने रखते हैं। और आपने मेरी वीडियोज़ में बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने देखा होगा जो कमज़ोरी के बायस, जिनके पास दलाइल नहीं है, जिनके पास गुफ्तगू नहीं है, जिनके पास अपनी बात रखने का हुनर नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके सामने या फिर गुस्से में लाल पीले हो जाएँगे या फिर आपको गाली देंगे। तो मैं इस गाली ब्रिगेड के लिए अर्ज़ करना चाहता हूँ कि थोड़ा-सा मैं जो आपके सामने ये वीडियोज़ रखता हूँ, मेरा मकसद ये है कि नौजवान नस्ल को एजुकेशन दी जाए और अपनी तरफ से नौजवान नस्ल के जो अपना किरदार है, जो सियासी जमातों को अदा करना चाहिए। जो भी इस वक़्त मैं देख रहा हूँ कि पूरी पॉलिटिकल लाट जो आज़ाद कश्मीर के अंदर बैठी है, वो एक मेसना बन के बैठी हुई है। वो ये समझती है कि ये जो गाली देने वाले हमें गाली ना दें, ताकि हम अपना आर्गूमेंट नहीं रखें। इनको कलेक्टिवली पूरी एक करारदाद पास करनी चाहिए और हर सियासी जमात को जिसे कहते हैं बिहाइंड द पॉलिटिकल और सियासी इन चीज़ों से इस वक्त नज़रिए की बात है, उस नज़रिए का प्रचार करना चाहिए। और ये नारा जो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा है, इस नारे को सरबुलंद करके गुफ्तगू करनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि कश्मीर पाकिस्तान क्यों बनना चाहिए और कश्मीर पाकिस्तान 47 में बन रहा था, उस वक्त किस लिए नहीं बन पाया ये, और कश्मीर के मुसलमानों की हैसियत क्या थी रियासत जम्मू कश्मीर में। ये सारी हकीकतें जो है वो नौजवानों के सामने जब आप खुल के नहीं रखेंगे, तो शायद आज का नौजवान जो एक फैंटेसी का शिकार है, जिसको शायद ये इल्म ही नहीं है कि जिस जो गुफ्तगू ये कर रहा है, ये जो बात ये कर रहा है, उस बात के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ जज़्बात हैं, उस बात के पीछे सिर्फ़ नारे हैं, उस बात के पीछे नौजवानों के मासूम ज़हनों को बरगला के एक इतना बड़ा कियास क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और मैं ये समझ रहा हूँ कि ये कियास इसलिए क्रिएट हो रहा है कि दूसरी तरफ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो रियासत आज़ाद कश्मीर के अंदर सियासत करती हैं, जो पाकिस्तान की हमायत में उस एम्बिएंट में रह के हुकूमत का हिस्सा भी रहे, हुकूमत का इसका भी हिस्सा भी हैं, वो एजुकेशन का वो मेयार नहीं डेवलप कर पा रहे, वो सेमिनार्स नहीं कंडक्ट कर पा रहे, वो स्कूलों कॉलेजों में हर जगह पे जाके एक पूरी मूवमेंट नहीं डेवलप कर पा रहे, जिसकी वजह से रियासत का नौजवान जो है वो दूसरे आइडियोलॉजी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। और इस आइडियोलॉजी को वर्क करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वार थ्योरी के अंदर एक फिफ्थ जनरेशन, सिक्स जनरेशन वारफेयर भी है, जिसके अंदर ओपिनियन मेकिंग की जाती है, लोगों के माइंड सेट को चेंज किया जाता है। मुख्तलिफ जो एजेंसीज़ हैं वो इस पर काम करती हैं और लोगों के ऊपर वो फंडिंग करती हैं, और उस फंडिंग के रिसोर्सेज जो है वो पाकिस्तान की एजेंसियों को भी करने चाहिए, डिकोड करने चाहिए और पता लगाना चाहिए कि कौन से लोग हैं, किस तरह से, क्यों इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। क्योंकि इस तरह की गुफ्तगू करने वाले बहुत सारे लोग जो हैं वो रियासत जम्मू कश्मीर में, कश्मीर से भी, उस पार से भी, इस पार से भी, इन लोगों ने मुख्तलिफ यूरोपियन ममालिक में जाके शरीयतें भी ली, यूरोपियन ममालिक में जाके अपनी औलादों को भी लेके गए और फिर दोनों मुल्कों की जो एजेंसीज हैं उनसे भी बेनिफिट्स लिए। ये सारी हिस्ट्री है और इस हिस्ट्री के बारे में नौजवान को पता होना चाहिए, जो इस वक्त जो है वो शिकार हो रहा है एक प्रोपोगंडे का, और उस प्रोपोगंडे को वो इसलिए शिकार हो रहा है कि उसका काउंटर नैरेटिव उसके सामने मौजूद नहीं है। तो आप गाली देने से पहले फिर आप थोड़ा-सा हिस्ट्री में जाएँगे, हिस्ट्री में जाके आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या कश्मीर के अंदर कश्मीरी मुसलमानों की कोई हैसियत थी? वो आप जब आप स्टडी करेंगे, तो महाराजा गुलाब सिंह से लेके हरि सिंह तक आपको किसी जगह पे कश्मीरी मुसलमानों की कोई हैसियत नहीं थी। कश्मीरी मुसलमानों की कोई कोई जो है वो रियासत के अंदर उनकी हैसियत नहीं थी। अब एक बात की जाती है कि इस सारे दौरान पे कश्मीरी मुसलमान जागे कब? कश्मीरी मुसलमान जागे 1930 में, यानी 30 की दहाई में, जब ये लोग इकट्ठे होना शुरू हुए और इन्होंने एक पॉलिटिकल स्ट्रगल करना शुरू की।
جس کی بنیاد آپ کو پتہ ہے کہ اسٹرگل جو ہے وہ مسلم کانفرنس کی بنیاد رکھی گئی، اور مسلم کانفرنس بنانے کا مقصد ہی کیا تھا؟ مسلم کا لفظ استعمال کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے کشمیر کے اندر آپ یہ سوچیں کہ ایک پرجا سبھا بنتی ہے، پرجا سبھا کے اندر صرف 20 یا 22 لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں، یعنی مسلمانوں کی نمائندگی صرف 22 لوگوں کی ہوتی ہے، جو 33 لوگ ڈائریکٹ الیکٹڈ ہوتے ہیں اس میں سے صرف 22 مسلمان ہیں، اور 42 لوگ جو ہے وہ مہاراجا ہری سنگھ جو ہے وہ اپنی ڈائریکٹ نامزدگی کرتا ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی اس اسمبلی یعنی پرجا سبھا کے اندر مسلمانوں کی کیا حیثیت تھی۔ پھر یہ جو ساری جب اسٹرگل ہوئی، جب ایک پولیٹیکل موومنٹ بنی، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس وقت کوئی ڈیموکریسی اس طرح کی اسٹرانگ نہیں تھی کہ جس میں کوئی سارے لوگ جو ہے وہ ووٹ اور اس طرح کی صورتحال کا وہ ان کو سب کو اندازہ تھا۔ چند لوگ تھے جو اس سارے پروسیس کو لیڈ کرتے تھے، سیاسی لوگ تھے جو میٹر کرتے تھے، وہ لوگ لیڈ کرتے تھے، اور اس وقت وہ لیڈ کرنے والے، میٹر کرنے والے جو لوگ تھے، جب مسلم کانفرنس کی بات کی جائے تو شیخ عبداللہ اور یہ جو چودھری غلام عباس اور بہت سارے اور بنیادی جو اراکین ہیں مسلم کانفرنس کے جو لوگ ہیں، ان لوگوں کا ایک رول ہے، اور اس رول کو اگر ہم آگے لے کے جائیں، جب یہ دو جماعتیں بن جاتی ہیں، جب شیخ عبداللہ صاحب نیشنل کانگریس جو ہے وہ نیشنل کانفرنس بنا لیتے ہیں، تو نیشنل کانفرنس کا بنیاد جو ہے وہ شیخ عبداللہ وہاں سے ہی، کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ کشمیر کے ساتھ جو ہندوستان کا سب سے بڑا لیڈر تھا پنڈت جواہر لال نہرو، اس کا ایک اس کی کشمیری یعنی ایتھنک تھی، وہ کشمیری تھا، اور اس کی کشمیر کے اندر شیخ صاحب کے ساتھ ایک تعلق تھا، ایک جو آج تک ان کی، آج بھی دیکھ لیں کہ ان کی الائنس جو ہے وہ کانگریس کی سیاسی جماعت کے ساتھ ہے۔ تو وہ جو ایک الائنس تھا، وہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، وہ پھر شیخ صاحب کے بیک آف مائنڈ میں، کیونکہ شیخ صاحب جو تھے وہ انڈاؤٹلی ایک دور میں کشمیریوں کے لیڈر کے حیثیت کے طور پہ جانے گئے۔ شیخ صاحب نے یہ جو جس طرح سے کانگریس جو ہے وہ کانگریس ایک سیکولر جماعت تھی، جس میں ان کا جو کنسیپٹ تھا کہ مسلمان اور ہندو اور یہ سارے جو لوگ ہیں جو ان کو ایک سسٹم کا حصہ ہونا چاہیے، تو شیخ صاحب نے بھی نیشنل کانفرنس جو بنائی تھی اس کا بھی بیسکلی کنسیپٹ یہ تھا کہ جناب مسلمان ہی نہیں بلکہ جو باقی لوگ ہیں ان کو بھی ملا کے، بالکل شیخ صاحب کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ اس پوری ریاست کے حکمران بننا چاہ رہے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر مونارکل ڈیموکریسی کی لڑائی اگر میں جیت جاتا ہوں تو میں نہ صرف مسلمانوں سے ووٹ لوں گا بلکہ جو باقی جو وہاں پہ غیر مسلم ہیں وہ بھی میری حمایت کریں گے۔ تو یہ وہاں سے ڈویژن جو ہے وہ کریٹ ہونا شروع ہو گئی کہ شیخ صاحب کا جو رول تھا، وہ جو اکثریت تھی مسلمانوں کی جو سوچ وچار تھی اس کے اگینسٹ جو ہے وہ کام کرنا شروع ہو گئے۔ پھر انہوں نے، آپ ان کی تقریریں انٹرنیٹ میں بھی موجود ہیں، وہ پاکستان کو بلیم کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ پھر قائد اعظم کے ساتھ بھی ان کا کوئی ڈائریکٹ نہیں تھا کوئی ان کے ساتھ تعلق، بلکہ مختلف جلسے جلوسوں میں وہ قائد اعظم کے ساتھ ملاقاتوں میں رہے، لیکن کوئی اتنا زیادہ وہ قائد اعظم کو یعنی پاکستان کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ پیور مذہب کی بنیاد پہ بننے والا ملک ہے، اور وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو سیکولر رکھ کے آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ خود کو جو ہے وہ بڑا لیڈر کے طور پہ اس وقت یہ سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے تھے، اور ان کے مائنڈ سیٹ میں بھی یہ بات موجود تھی۔ تو یہاں سے جو ہے وہ ایک اختلاف کی بنیاد رکھی جاتی ہے، جو اختلاف پھر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جب قائد اعظم صاحب کشمیر میں گئے اور کشمیر کے اندر جب ان کی جو کشمیریوں کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں کشمیر کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے قائد اعظم صاحب کو یہ دی گئی، یا ان کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ کشمیر کا مسلمان جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اسی سوچ کا حمایتی ہے جس سوچ کی حمایتی مسلم لیگ ہے۔ وہ قائد اعظم کے اگر آپ فوٹ کا دو جو کشمیری دورے تھے ان دونوں دوروں کو اگر آپ دیکھیں تو ان دونوں دوروں میں ان کے ذہن میں یہ بات موجود تھی کہ جو ہے وہ کشمیر کے اندر کشمیری مسلمان جو ہے ان کی کیا تھنکنگ ہے اور وہ کیا آگے بڑھنا چاہتے۔ تو قائد اعظم صاحب کو یہ یقین تھا کہ کشمیری جو ہے وہ ہمارے حمایت میں سپورٹ کریں گے، اور اس کی آپ کو مثالیں یہ بھی ملتی ہیں کہ جب لاہور کے اندر قرارداد پاکستان پیش کی گئی تو وہاں پہ بھی کشمیریوں کا ایک گروپ جو ہے اس نے آ کے کشمیر کی نمائندگی کی اور قرارداد پاکستان کی حمایت کی، اور پھر 19 جولائی کی جو قرارداد جو ہے وہ کشمیریوں نے ایک یونانیمس مسلم کانفرنس کی جو قیادت تھی انہوں نے پیش کی، تو وہ قرارداد آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اس وقت جو مسلمان تھے ریاست کے اندر، شیخ عبداللہ کی میں نے آپ کو بات بتا دی کہ وہ اب اس وقت اپنا ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ کر چکے تھے، تو مسلم کانفرنس کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا اور انہوں نے ایک قرارداد 19 جولائی پاکستان بننے سے پہلے قرارداد ہلا کے پاکستان جو ہے وہ پاس کی۔ تو یہاں سے یہ جو فیکچول جس طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو فریقین ہے جس میں کشمیری عوام ہے اور کشمیری عوام کی نمائندہ جماعتیں، مسلم کانفرنس، نیشنل کانفرنس، مہاراجا ہری سنگھ،
یہ ان کا جو رول ہے اس رول کو جب تک آپ ڈی کوڈ کر کے آگے نہیں بڑھیں گے تو آپ کو اس کی پراپر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی. ایک فریق جس نے لڑائی لڑی، جس نے یہ جو آپ کا پونچھ ریبیلیئن اور یہ جو آزاد جموں و کشمیر، جس میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کی مسلم کانفرنس کی قیادت، اور پھر جنہوں نے یہ سارا انتظام اور انسام اور کشمیر کی جو موجودہ ریاست جموں و کشمیر جو آزاد کشمیر ہے، اور پھر گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں جنہوں نے وہاں پہ ایک مہاراجا کے خلاف. اب آپ سوچیں کہ مہاراجا کے جو گلگت کے گورنر، جو مہاراجا کا گورنر تھا، اس کو گلگت کے لوگوں نے وہاں سے نکالا. گلگت کے لوگوں نے اس کو نکال کے پورا گلگت بلتستان دونوں جو ہے وہ مہاراجا فورسز سے اس کو نکال کے، اس کو وڈرا کر کے وہ انہوں نے آزاد کیا. اور اسی طرح سے یہ جو آپ کا جو ہمارا کشمیر ہے، جس میں ہمارے لوگوں نے جو اسٹرگل کی، جس میں ایک بات بڑی کی جاتی ہے کہ جس دو کتابیں الیسٹر لیمپ کی بک بھی آپ پڑھ لیں، آپ بریگیڈیئر صاحب کی بات کی جاتی ہے کہ بریگیڈیئر اکبر کی جو کتاب ہے اس کے اندر جو ہے وہ انویڈر آف کشمیر، اس میں انہوں نے جو ہے نا وہ جو بات کی ہے کشمیری، یہ جو قبائلی لوگ تھے جو لڑائی لڑ رہے تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس کتاب کو بھی آپ اسٹڈی کریں، اور ادروائز بھی باقی بھی لوگوں سے جو اس وقت کشمیر کی ہسٹری کو جانتے ہیں، وہ صرف ایک ٹیکنیکل پوائنٹس کے اوپر بات کر رہے ہیں. اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ کشمیر کے اندر اس وقت بارہ میں جو ٹائم ضائع کیا گیا، اگر وہ ٹائم ضائع نہ کیا جاتا اور اس میں کچھ لوگوں نے مختلف چیزیں کوٹ کی ہیں کہ کچھ لوگ مختلف معاملات میں انوالو ہوئے، اور یہ کوئی جو کسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی سیاست کا یا اس وقت کی جو تحریک چلانے والوں کا کوئی مائنڈ سیٹ نہیں تھا، لیکن چیزیں رپورٹ ہوئی، تو وہ اگر ڈیلے نہ ہوتے. پھر یہ بات بھی کی گئی کہ اس وقت پاکستان کی فورسز اگر ڈائریکٹ سپورٹ کرتی اور پراپر طریقے سے اس سارے پروسیس کے پیچھے بیک اپ کرتی، تو جو کشمیر کا مسئلہ ہے 47 میں حل ہو جاتا. تو پاکستان کی اگر آپ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو پاکستان ایک نیا ملک بن رہا تھا. ایک اس وقت اس کی کنڈیشن یہ تھی کہ وہ ایک مطلب آپ سوچیں کہ 2-3 مہینے کا ملک، اس کی فورس کی کیا کنڈیشن ہوئی ہوگی یا اس کے پاس اسلحہ کی کیا صورتحال ہوئی ہوگی، تو وہ اس وقت کتنا ہی زیادہ لڑ سکتا تھا. پھر ایک نیا ملک ایک ایسی ریاست کے اوپر اگر ایز اے کنٹری اگریشن کرتا تو اس کا امپیکٹ یونائٹڈ نیشن میں کیا ہونا تھا، کیونکہ پاکستان میں یونائٹڈ نیشن کے ساتھ بھی میں ایک ممبر اور ایک رسپانسبل کنٹری کی طرح چلنا تھا. تو یہ جو اس بک کی جو آپ اگر آپ اس کو کرکس نکالیں تو وہ یہی بات بتاتی ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے 47 میں اگر پراپر طریقے سے سپورٹ اور حمایت کی جاتی تو شاید کشمیر جو ہے 47 میں ہی کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا، اور یہ کشمیر سارا کا سارا پاکستان کا حصہ بن جاتا. اور اس دور میں لوگوں کے درمیان جو ذہن سازی تھی، جو مائنڈ سیٹ تھا، وہ صرف دو قومی نظریہ تھا، مسلمانیت تھی. کیونکہ آپ دیکھیں کہ برصغیر کے مسلمان جو تھے ان کی اس وقت کیا تھنکنگ تھی، کیا سوچ تھی، اور یہاں پہ جو کشمیر کے اندر مسلمان تھے اس میں بھی ڈویژن جب پیدا ہوئی، جب نہرو نے آ کے شیخ صاحب کو تھوڑا سا ان کے پیچھے بیک اپ کیا، تو شیخ صاحب نے جو ہے وہ پھر اس وقت وہ شیخ صاحب جو مہاراجا ہری سنگھ کے خلاف تھے، جو مہاراجا کے خلاف پوری کشمیر کے اندر ایک انہوں نے پولیٹیکل موومنٹ شروع کی تھی مونارکل ڈیموکریسی کی، وہی شیخ صاحب مہاراجا ہری سنگھ کے ساتھ جو پکچر آپ کے سامنے آتی ہے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کی، اس کو سائن کرتے ہوئے بھارتی حکام کے ساتھ آپ کو نظر آتے ہیں. اور پھر بھارت کی فورسز کا جو ہے وہ سری نگر میں آنا، پھر ویلا بھائی پٹیل کا رول اور نہرو کا، یہ پورا جو اگر آپ اس قیاس کو فسٹ کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ ایک شخص نے اپنی ذاتی پولیٹکس کے لیے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے اس وقت کشمیری قوم کو ڈیوائیڈ کیا. اگر وہ ڈیوائیڈ نہ کرتے اور کشمیری مسلمانوں کا جو مہاراجا کے خلاف ایک ذہن تھا، اس ذہن کی پیروی کرتے وہ آگے بڑھتے، تو کشمیر کا فیصلہ جو ہے، کشمیر کی آزادی جو ہے، کشمیری مسلمانوں کی جو اس وقت جو آپ سوچ لیں کہ یہ جانیں قربان ہو رہی ہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اس جانیں قربان ہو رہا ہے، اتنا 70 سالہ جو تاریخی ڈیلے ہے، یہ ڈیلے بھی نہ ہوتا اور یہ فیصلہ ون سوراج جب آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان آپ کو مل گیا تھا تو ویلی بھی آپ کو مل جاتی. جب یہ لوگ بارہ تک پہنچ چکے تھے اور پھر سری نگر میں ہندوستان کی فورسز کا آنا اور اس کے بعد پھر ایک لڑائی ہونا، اس لڑائی میں انہی لوگوں کو شہید کرنا، یہ سارا جو پروسیس ہے اس کے ڈیلے کا سبب بنا. اب ایک بات یاد رکھیں کہ اس سارے پروسیس کے اندر اتنی جو ساری لڑائی تھی، اس لڑائی میں کوئی انڈیپینڈنٹ ریاست کی بات ختم ہو چکی تھی. اس وقت صرف ریاست مسلمانوں اور ہندوؤں کی بنیاد کے اوپر ایک سٹرگل تھی، اور ہندو مہاراجا سے آزادی کی سٹرگل تھی. اور وہ آزادی کی سٹرگل یہی تھی کہ اس سے آزاد ہو کے ہم نے ایک بڑا جو ملک بن رہا ہے اس ملک کے ساتھ مل کے، کیونکہ اس وقت باقی ریاستیں بھی یہ فیصلہ کر رہی تھی، اور انہی ریاستوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جو کشمیر کے لوگ تھے انہوں نے بھی اپنا مستقبل جو ہے فرام ڈے ون پاکستان کے ساتھ جوڑ لیا تھا. اور پاکستان کے ساتھ اس حد تک جو پاکستان کے اندر جب گورنمنٹ اسٹیبلش کی گئی تو اس گورنمنٹ کا یعنی اتنا پاکستان کے اوپر یعنی انہوں نے بلیو کیا کہ پاکستان کو یہ کہا کہ وہ ہمارا وکیل بنے گا، اور انٹرنیشنلی جو رائے شماری ڈیلے یعنی رائے شماری ہے اس رائے شماری کو
کرنے میں پاکستان اپنا رول ادا کرے گا، جو رول ابھی تک اب جو دیکھ لیں کہ کوئی نہ کوئی پھر ہندوستان کا وہاں پہ آنا، اور ہندوستان کی آپ سوچ لیں کہ ہندوستان اس ریاست میں آ کے قابض ہو گیا جہاں پہ کسی طرح پہ سنگل 1% حمایت بھی ان کی آج تک نہیں ہوئی، وہاں پہ اسپیشل پاور ایکٹ کے ساتھ وہ وہاں پہ پچھلے 70 سالوں سے قابض ہے، لاکھوں لوگوں کو انہوں نے شہید کیا، ان کی فورسز کشمیری مسلمانوں کی خواتین کے ساتھ ان کے جو کیسز ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، پھر کتنے لوگوں نے ڈسپلیسمنٹ کی، کتنے لوگوں نے مائگریشن کی، اور وہ جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ڈسپلیسمنٹ کی، مائگریشن کی، یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی خاطر اور پاکستان کے جھنڈے کے اندر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور تب جا کے یہ جو کشمیر کا ایشو ہے یہ چلتا رہا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ جو گالیاں دیتے ہیں، جو اختلاف کرتے ہیں، جو فری کشمیر کی بات کرتے ہیں، وہ یہ بتائیں کہ جب اس ملک کے اندر یونائٹڈ نیشن کی ایک قرارداد کی بنیاد کے اوپر آپ بات کرتے ہیں، آج کی دنیا جو ہے وہ کیا یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کی قدر کرتی ہے؟ آج کی دنیا نے کہاں یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے اوپر عمل درآمد کیا ہے؟ اب آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت جو دنیا ہے وہ شاید یونائٹڈ نیشن کو بھی ختم کر دے، وہ نیٹو کو بھی ختم کر دے۔ یہ جو سارے جو انتظام اور انصرام بنائے گئے تھے دنیا کو چلانے کے، وہ سارے انتظام اور انصرام جو ہے وہ آج کی پاورفل دنیا کے اندر یہ میٹر نہیں کرتے۔ آج امریکہ کا صدر وینزویلا کے صدر کو اس کے گھر سے اٹھا کے لے کے جاتا ہے، اور پوری دنیا میں کسی جگہ پہ کسی جگہ سے آپ کو چون چران کی آواز نظر نہیں آتی۔ آج دنیا جو ہے وہ طاقت کی بنیاد پہ، دفاع کی بنیاد پہ اپنی جو ایک ہوتا تھا نا سروائیول آف فٹسٹ، اس موٹو کے اوپر چلنے پہ آ گئی ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ کے پاس وہ کون سا آپ کے پاس طاقت ہے جس طاقت کو آپ استعمال کر کے آپ 3 ایٹامک کنٹریز کے سامنے بیٹھیں، یعنی چائنا، پاکستان اور ہندوستان، ان تینوں کی موجودگی میں آپ کے پاس وہ کون سی حیثیت ہے، وہ کون سی طاقت ہے جس طاقت کی بنیاد پہ آپ کشمیر کا ایک الگ جو ریاست کا کنسیپٹ جو ہے وہ سوچ سکتے ہیں؟ آپ اس بات کو دیکھ لیں، یہ کیونکہ پریکٹیکل بات کریں، پھر یہ بتائیں کہ 5 اگست کے بعد مقبوضہ کشمیر کے اندر کہاں پہ لوگوں نے کشمیر کے جو کشمیری عوام ہے انہوں نے کہاں پہ جو ہے وہ احتجاج کیا؟ وہاں پہ بھارتی فورسز کا اتنا تسلط قائم ہے کہ کوئی بھی احتجاج کسی جگہ پہ کسی نے 1% بھی اگر ریاست کے خلاف یا بھارت کے خلاف یا حکومت کے خلاف گفتگو کی تو ان لوگوں کو کس طریقے سے انہوں نے سنب کیا، اس بات کو بھی آپ انڈرسٹینڈ کریں۔ اور یہ ساری سٹرگل جو ہے، یہ جو مطلب اب اس وقت جو دنیا کو یہ سمجھ آتی ہے کہ الائنمنٹ آف دس ریجن جو ہے چائنا اور پاکستان کا آپس میں مل جانا، یہ کشمیر ایشو کے لیے، کشمیری مسلمانوں کے لیے ایک ریلیف ہے کہ کشمیر کے لیے مستقبل میں اگر چائنا اور پاکستان کا یہی الائنس برقرار رہتا ہے تو یہ کشمیری مسلمان، یہ جو آپ کے جو وہاں پہ سٹرگل کر رہے ہیں، جو اتنی قربانیاں دے رہے ہیں، وہ ایک جو آزادی کا سانس لے سکتے ہیں۔ آپ بھارت کے ساتھ جو مسلمان موجود ہیں، آپ ان کے حالات اور واقعات دیکھ لیں کہ ان کو بار بار ثابت کرنا پڑتا ہے ہندوؤں کے سامنے کہ ہم جو ہے وہ مسلمان ہیں، اور ہم پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ کشمیری جو ہے وہ 5 اگست کا جو یونین ٹیریٹری 1 سائڈڈ ڈسیزن کیا ہندوستان نے، اس کے خلاف کشمیری جو ہے وہ بڑی تعداد میں باہر نکلے اور منظم ہوئے، اور ہندوستان کے خلاف انہوں نے جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کیا۔ تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کشمیر کا ایشو اس وقت جو ہے جو 47 کے حالات اور آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم کس طریقے سے آگے بڑھیں، اور وائبلٹی دیکھنی پڑے گی کہ کون سی وائبلٹی ہے، آپ کے پاس وہ ریسورسز کیا ہیں، آپ اپنا دفاع کیسے کر سکتے ہیں۔ جو مہاراجا اسٹینڈ اسٹیل ایگریمنٹ کرتا ہے، ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کیسے کریں گے؟ اس کو 47 میں اس کی ضرورت پڑ گئی تھی، آج جب آپ اس چیز کا ڈیمانڈ کرتے ہیں تو آپ کس طرح ایز اے وائبل کنٹری کے طور پہ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اور یہ جب تک ان چیزوں کو آپ انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو آپ کی صرف اور صرف گالی دینا، میں آپ کو گالی نہیں دے سکتا، میں اس لیے نہیں دے سکتا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جتنے بھی لوگ ہیں، جو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق ہے، جس کو میں بلیو کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ بستا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ میں مومن کے دل میں، یا یہ جو انسان ہے اس کے وجود میں موجود ہوں، تو میں کسی صورت میں اس آپ کو دیکھتے ہوئے جو مجھے گالی بھی دیتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ میری طرف سے آپ کو کبھی بھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا جائے گا، اور میں صرف ڈائلاگ کی بات کرتا ہوں، آرگومنٹ کی بات کرتا ہوں، دلیل کی بات کرتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شخص اشرف المخلوقات ہے، مخلوق ہے، اس کی حیثیت ہے، اس کو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اسٹیٹس دیا ہے تو ہم کیسے ہیں کہ اس کو ڈی گریڈ کریں؟ ہم کیسے ہیں کہ ہم جس شخص کا یہ بلیو ہے کہ اگر ہمارے اندر اللہ ہے تو دوسرے شخص کے اندر بھی اللہ موجود ہے، تو ہم کیوں اس شخص کو اس کی اللہ تبارک تعالیٰ کی
جو اپنے سینے میں لے کے بیٹھا ہوا ہے، ہم اس شخص کی اس کی تذلیل کریں۔ ہاں، اگر آپ اس سے ہٹ کے دوسری بلیف میں ہیں، جو شیطان کا سورہ بقرہ میں اس انسان کے ساتھ اللہ تبارک انسان کے حوالے سے اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈائلاگ ہے کہ جو انسان جو ہے میں اس انسان کو گمراہ کروں گا، تو اللہ نے کہا کہ جو تمہارا ہوگا وہ تمہارے ساتھ ہوگا، جو میرا ہوگا وہ میرے ساتھ ہوگا۔ تو شیطان کے ٹریٹس جو ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ گالی دیں، آپ بغض کریں، آپ کینہ کریں، آپ فساد کریں، آپ جو ہے وہ نفرت کریں۔ یہ سارے وہ ٹریٹس جو ہیں جس میں فخر ہے، غرور ہے، یہ سارے ٹریٹس جو ہے وہ کہاں سے آتے ہیں، اس کو آپ اسٹڈی کر لیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گالی سے چیزیں نہیں بنتی جب تک آرگومنٹ ڈیولپ نہیں کیا جائے گا، جب تک اس بات کو پریکٹیکلی انڈرسٹینڈ نہیں کیا جائے گا کہ کیا جو ہم ابھی ٹریک ٹو ڈسکشن جو تھی اس کو آپ اسٹڈی کریں کہ ٹریک ٹو پہ کیا گفتگو ہوئی۔ خورشید قصوری صاحب کی کتاب موجود ہے جس میں انہوں نے کشمیر کے اندر جو ہے وہ آر پار نقل و حرکت جو ہے وہ کس طرح سے پاسبل ہوئی، کشمیری لوگوں کی اس وقت ان کے ساتھ جو میٹنگز ہوئی ان میں انہوں نے کیا سلوشن پیش کیے، ان سلوشنز کے اوپر بات کریں۔ کشمیر کے ریسورسز کے حوالے سے، کشمیر کے لوگوں کی تھنکنگ کے حوالے سے کشمیری لیڈرشپ جو ہے وہ کیا سوچتی ہے، اس کے اوپر بات کریں۔ اور یونائٹڈ نیشن کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں، کیا یونائٹڈ نیشن اس طرح سے وائبل رہ چکا ہے؟ کیا موجودہ امریکہ یونائٹڈ نیشن کی حیثیت کو خود مانتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے کہنے پہ موجودہ امریکہ یا موجودہ پاورفل لوگ جو فیصلے کرتے ہیں؟ آج فیصلے ہو رہے ہیں طاقت کی بنیاد پہ، دفاع کی بنیاد پہ اور اپنے فوجی پاور کی بنیاد پہ۔ تو آپ سوچیں کہ 3 اٹامک کنٹریز کے گرد آپ گرے ہوئے ہوں، تو اس وقت آپ نے کیسے فیصلے کرنے؟ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے اندر ہم بھارت کے غیر قانونی تسلط کے خلاف ہے۔ وہ مہاراجا جس کی پوری کشمیری مسلمان اس کے خلاف تھے، اس تسلط کے مہاراجا کے خلاف تسلط تھا، مہاراجا کے خلاف تحریک تھی، مہاراجا کی حکمرانی کے خلاف مسلمان یونانیمس تھے، سارے ہیں، آج تک ہیں۔ اس مہاراجا کے خلاف اگر تھے تو وہ مہاراجا اگر کوئی انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہندوستان کے ساتھ سائن کر کے کشمیر سارا ہندوستان کو دے دیتا ہے تو اس کو ہم نہیں مانتے۔ اس جابرانہ تسلط کے خلاف ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھارت کا قبضہ جو ہے وہ وہاں سے چھڑایا جائے اور کشمیری مسلمانوں کو باعزت کر کے، جس طرح سے آپ لوگ پاکستان کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے ہیں، اپنے بہترین آپ کے پاس ہر طرح کی سہولیات میسر ہیں، جس طریقے سے آزادانہ حیثیت موجود ہے، آج اپنے پریکٹس اپنا جو اس وقت کے مسلمانوں کی لڑائی تھی وہ تو اپنے دین اسلام کی پریکٹس کے حوالے سے تھی کہ ہم اس کو یہ جو ہے وہ آزادانہ طور پہ پریکٹس کر سکیں، ہم نماز پڑھ سکیں، ہم اذان دے سکیں، ہم اپنی بات رکھ سکیں، جو وہ مہاراجا کی ریاست کے اندر یہ بھی آپ کو اختیار نہیں تھا۔ تو ہمارا جو آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بھارت جو تسلط قائم کر چکا ہے کشمیر کے اندر، اس مہاراجا کے ایک ڈاکومنٹ کی بنیاد پہ جس مہاراجا کے خلاف پوری ریاست تھی، بالکل اسی طرح ریاست جونا گڑھ کے اندر جس طریقے سے مہاراجا جو ہے وہ اس کے خلاف عوام نے فیصلہ پلبسائٹ دیا تو وہ ہندوستان کا حصہ بن گیا، تو یہاں پہ بھی عوام کا جو ڈیسیژن ہے وہ پاکستان کی حمایت میں ہے۔ اور وہ پاکستان کی حمایت آپ کو سید علی گیلانی کی صورت میں نظر آتی ہے، میر وائس کی صورت میں نظر آتی ہے۔ بے شمار حریت لیڈرز جو ہیں وہ کشمیر کے اندر جو موجود ہیں، جو گفتگو کرتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، کشمیری نوجوان جو ہیں، جو آج بھی پاکستان کا جھنڈا لپیٹے ہوئے جو اپنی شہادتیں دینے کے لیے تیار ہیں، ان کی صورت میں آپ کو نظر آتی ہے۔ تو ہم کیوں ایک فس کریٹ کر رہے ہیں جو اس آرگومنٹ کی بنیاد پہ کریٹ کر رہے ہیں جس کا یونینیمس آئیڈینٹیفیکیشن آپ کو کشمیر کی کسی اکائی میں نہیں نظر آتی؟ کیا خود مختاری کی حمایتی، لبریشن فرنٹ کی حمایتی آپ کو پوری آزاد کشمیر کو چھوڑے پوری ریاست کے تمام اکائیوں میں آپ کو نظر آتے ہیں؟ آپ دیکھ لیں، اور اس کی کتنی کثیت ہے۔ اور اس بات کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس کا جواب گالی ہے، اس کا جواب آپ اختلاف یہ کریں گے، آپ ماں بہن کی گالی نکالیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ نہ کوئی کسی سے کمزور ہے، نہ کوئی یہاں پہ کسی کو سپیریئر ہے۔ یہاں پہ ہم ایک اس پوائنٹ کی بات کر رہے ہیں جو ابو اجداد کے فیصلے تھے، ان فیصلوں کے نتیجے میں آج ہم پاکستان کے ساتھ اس ایکسیڈنٹلی نہیں ہیں، بلکہ ہم اپنے ایمان کی وجہ سے پاکستان کا حصہ ہیں۔ اس کے اوپر آپ ڈیبیٹ کریں، آپ بات کریں۔ آپ جو ہمارے لوکل ایشوز ہیں، گورننس کے ایشو کو پاکستان نے نہیں کریٹ کی، پاکستان تو اپنے فائننس دے رہا ہے، اپنا پیسہ دے رہا ہے، ہر جگہ پہ دے رہا ہے۔ ابھی بھی آپ کے لوگوں کو جو ابھی اس وقت کشمیر کے اندر جو بھی سپورٹ ہوتی ہے وہ پاکستان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس سپورٹ کو ہماری اپنی بیوروکریسی اگر اس کو پراپر طریقے سے ان پلیس نہیں کر پاتی، ہمارے اپنے لوگ اگر اس سپورٹ کو پراپر طریقے سے اس بجٹ کا استعمال نہیں کر پاتے، تو اس میں پاکستان کا قصور تو نہیں ہونا چاہیے، اور پاکستان کو تو اس کی گالی نہیں پڑنی چاہیے۔ تو اگر ہم قصوروار بھی خود ہوں، گڈ گورننس کے قصوروار بھی خود ہوں، اور پھر ہم ایک ون سائڈڈ آرگومنٹ کو
اس لیے ہوا دیں کہ کل جا کے ہم جو ہے وہ پاکستانی حکام کے سامنے یہ کہیں کہ دیکھیں جی وہاں پہ جو ہے وہ خود مختاری کی باتیں ہو رہی ہیں، تو آپ ہمیں مضبوط کریں، ہماری حکومت ہماری کرسی مضبوط کریں۔ اگر اس طریقے سے، اس طرح ابن الوقت انداز سے اگر پولیٹیکل جماعتوں کی اور لیڈرشپ کی تھنکنگ رہے گی تو وہ کشمیر کے اندر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ون سائیڈڈ آرگومنٹ ہے جس کے یہ کھل کے بات نہیں کرتے، کیونکہ شاید سب لوگوں کو گالی بری لگتی ہے، وہ سب لوگ گالی سے ڈرتے ہیں اور وہ گالی کا سامنا نہ کرتے ہوئے اپنی بات نہیں کرتے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مسلم لیگ کی لیڈرشپ بتائے، سر عام بتائے کہ ان کا جو آزاد کشمیر میں مسلم لیگ کو لیڈ کرتے ہیں کہ کیا وہ پاکستان کے حمایتی ہیں یا نہیں ہیں۔ وہ اپنے جلسے جلوسوں میں سیمینار کریٹ کریں اور پہلے نظریہ پاکستان کا پرچار کریں اور اس کے بعد ووٹس کی بات کریں۔ پیپلز پارٹی کرے، نون لیگ کرے، پی ٹی آئی کرے، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ جب تک بنیادی طور پہ اس نظریے کی بات نہیں کریں گے، وہ نظری اور فکری جو ہے وہ ورکشاپس نہیں کریں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ون سائیڈڈ نظریے کی بنیاد پہ یہ 15-20 سال کا نوجوان جو ہے اس کو فیکٹس کا بھی نہیں ہے آئیڈیا، اور اپنی ہی جذباتی لگاؤ کی بنیاد پہ ایک طرف بہ رہا ہے، اور یہ خوبصورت ناروں کے بہاؤ میں بہتے ہوئے وہ کشمیر کے اندر آپ سب کے لیے ایک کیاس کریٹ کر رہا ہے۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ضرور کمنٹ سیکشن میں گالی دیے بغیر آرگومنٹ کی بنیاد پہ، دلائل کی بنیاد پہ جواب دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔